खान साहब ने कल के एहतजाज के हवाले से खुशी का इजहार किया और अगले एहतजाज के हवाले से 14 अगस्त की डेट भी उन्होंने दे दी है। ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट जो है वो इस वक्त ज़बान ज़द आम है। पंजाब में जो पुलिस मुकाबलों का जोर था, दौरा था, वो आजकल थमा हुआ है। जब तक तहरीक इंसाफ कोई लेवरेज नहीं करेगी चीज़ें, आगे हालात मजीद टफ होंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर आह भी भरता है तो उठा लिया जाए। आज़ादी की हालत यह है कि कराची में लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ दी जाती है। कल कोई गमला तक नहीं शहर में टूटा। तहरीक इंसाफ ने इस माहौल में वो जो खौफ की दीवार थी उसमें रास्ता बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इमरान खान से आज उनकी एक बहन उज़्मा खान की मुलाकात हुई है। खान साहब ने कल के एहतजाज के हवाले से खुशी का इजहार किया और अगले एहतजाज के हवाले से 14 अगस्त की डेट भी उन्होंने दे दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों की पाकिस्तान आमद के हवाले से भी पूछा है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट जो है वो इस वक्त ज़बान ज़द आम है, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ पंजाब में जो पुलिस मुकाबलों का जोर था, दौरा था, वो आजकल थमा हुआ है। उसके पीछे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है आम क्वेश्चन ये रखते हैं आज। लेकिन एक और मामला जिस पे हमने बात करनी है वो है मलिक रियाज के जो ट्वीट्स हैं। बैरिया टाउन का मामला इस वक्त लोगों की तवज्जो का बहुत मरकज बना हुआ है। इस पे भी आज हम मलिक साहब को ट्वीट करने की जरूरत क्या पेश आई है, मलिक साहब की ट्वीट में मखतूब कौन है और मलिक साहब की ट्वीट से पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आना है, इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आज मैं सुबह हबीब साहब अखबार देख रहा था, टीवी चैनल्स के ऊपर कल रात के प्रोग्राम्स में डिबेट्स देखी हैं। दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, दरमियाना कोई नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है बिल्कुल बेकार, नाकाम हो गया कल जो 5 अगस्त की कॉल थी। दूसरा कहता है कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो फायदा है। और एडिटोरियल्स के अंदर भी, अखबारों के अंदर ये बात है, इसमें मायूसी और उम्मीद की बात है एक्चुअली। एंड पीपल आर सजेस्टिंग कि जब तक तहरीक इंसाफ कोई लेवरेज नहीं करेगी चीज़ें, आगे हालात मजीद टफ होंगे तहरीक इंसाफ के लिए। योर टेक। तहरीक तो हमेशा लेवरेज लेने के लिए यही होती है, और चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। दरअसल किसी भी सियासी जमात ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें लोगों की शिरकत बड़ी अहम होती है। अगर किसी का जलसा है, लोग कम शरीक हैं तो वो जलसा नाकाम है। इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज नाकाम है। और उसमें लोग ज़्यादा हों तो ये समझा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज बड़ा कामयाब है, और लिहाजा आइंदा ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर आह भी भरता है तो उठा लिया जाता है। इनको इतनी भी छूट नहीं है जितनी 1986 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरी और उन्होंने एक तारीखी यहाँ पर जलसा भी किया और रैली भी की। यहाँ ये इतनी भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी की हालत यह है कि कराची में लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ दी जाती है। कल लाहौर में आपको पूरे मीडिया पे सिंगल दिखाया नहीं गया कि पुलिस की क्या सिचुएशन। लाहौर में सिर्फ 10 पर्चे हुए हैं मुख्तलिफ थानों के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और दफात। जरा मैं आपको वैसे 14 मैंने सुना है पर्चे में। चले 14 होंगे, वही 14 छोड़ के 24 भी हो सकते हैं। उसमें दफात चोरी की भी अट्रैक्ट हुई है, उनमें पुलिस वालों के कपड़े फाड़ने की दफात, कार सरकार में मुदाखलत की दफात, सरकारी तनसीबात को नुकसान, अमलाक को, मतलब। और कल कोई गमला तक नहीं टूटा। कल कोई गमला तक नहीं शहर में टूटा, और मुबैना तौर पे हाँ आलिया हमजा की गाड़ी टूटी। एक चीज सिर्फ इसमें एक इसका पैराडॉक्स ऐड कर लें। आज लाहौर में एक तकरीब में मरियम नवाज साहिबा आईजी साहब को शाबाश दे रही थी कि कहीं पे लोग इकट्ठे ही नहीं हुए, करते रहे, लोग इकट्ठे ही नहीं हुए, तो फिर पर्चे क्यों दे दिए? तो फिर पर्चे क्यों दे दिए? आईजी साहब से पूछे कि मतलब सारे शहर में जो जिस तरीके से पुलिस निकली हुई थी, और ये पुलिस का कमाल नहीं है, देखिए ये कमाल उस माहौल का है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को बराह रास्त गोलियां मरवा चुकी है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को होल सेल में सजाएं हो रही हैं 10-10 साल की, और उसी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये अच्छी टर्म आपने इस्तेमाल की। अच्छा, ये जब सारा कुछ हो रहा होगा
ہاں تو ایسے میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ اگر ایک شخص 10 جگہوں پہ ایک شخص باہر نکل آیا تو یہ کامیابی تو یہ کامیابی ہے. نہیں اب مجھے لگتا ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے مینار پاکستان پہ کبھی تحریک انصاف جلسہ کیا کرتی تھی ویسا کوئی جلسہ ہو تو ہم اسے کامیاب سمجھیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب سے یہ نہیں رکتا, یہ جہاں سے رکا ہے سب کو پتہ ہے جی, ورنہ ہم نے پولیس کو بھی دیکھا ہے, وہ ہمیں یہ بھی پتا ہے, ہم نے بہت سارے جلسے کور کیے, جلوس کور کیے, یہ پتا ہوتا ہے کہ روکنے والی طاقت پولیس ہے یا کوئی اور ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ تو آسمانی قوتیں ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون اور پولیس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں نا, ورنہ کیا. اینی وے, ملتان میں جیسے میں نے کل بھی مثال دی کہ قربان فاطمہ کی بہو کو اور اس کے پوتے کو 7 سال کے اٹھا کے لے گئے. اچھا, اور اب جو ہے ان کی FIR تک درج نہیں ہو رہی, گھر کے کیمرے ویمرے توڑ گئے, سارا کچھ ہو گیا یہاں پہ. اور یہ تو ایک واقعہ ہے نا, جو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو ان سارے واقعات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف نے کل یعنی 5 تاریخ کو جو کچھ کیا ہے, 5 اگست کو, اس نے پولیٹیکل آبجیکٹو پوری طرح حاصل کر لیا ہے. اتنی تھوڑی ایکسرسائز سے اتنا بڑا پولیٹیکل آبجیکٹو حاصل کرنا, یہ صرف یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. اور شاید پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ جو تحریک کا جو بھی تسلسل ہوگا اس میں بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس ماحول میں وہ جو خوف کی دیوار تھی اس میں راستہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس راستے کو توڑا ہے. یہ جو محترمہ مریم نواز کا بیان ہے, اس کو اس کامیابی کی رسید سمجھیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہ رسید ہے جو کل کی ایکٹیویٹی سے ملی ہے. اچھا, لیکن سر اس میں ایک میں گزارش صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, جس دور میں مریم نواز صاحبہ انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا PDM کے اس کے انڈر, اس کے علاوہ بلاول صاحب نے کیا, JUI نے کیا. اینی ویز مریم صاحبہ جس وقت جلسے جلوس کر رہی تھی پورے پاکستان میں, اور سٹارٹ انہوں نے پنجاب سے کیا تھا, اور وہ ان کی مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ کے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, پاور ٹاکس ٹو پاور, اور اس طرح کی ساری جو بھی جتنی بھی باتیں ہیں. آج ہمیں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ مجھے ایٹ لیسٹ اندازہ ہے اس چیز کا کہ یہ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی نا, پیچھے ڈیل چل رہی تھی اور تقریباً ہو چکی ہوئی تھی. یہ صرف دکھانے کے لیے اوپر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. پاکستان میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے, پہلے ڈیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جلسے جلوس شروع ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں کوئی پہلی بار نہیں ہوا. یہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کچھ اس پارٹی کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ. بٹ ہیئرز دی کیچ. ویسے اکبر آپ تھوڑا دھیان سے بات نہیں, ہیئرز دی کیچ, انہیں ہو گئی ہوئی تھی, وہ سب کو پتا ہے, وہ تو خود بتا دیتے ہیں, وہ تو پتا, لیکن ابھی آپ بار بار کچھ نام لے کے جو بات کرتے ہیں نا. نہیں, کیچ یہ ہے یہاں پہ کہ نہیں کیا ہو گیا, انہیں کے الفاظ ہیں, میں آپ کہہ دوں کہ وہ مطلب کوئی آگے فرشتہ کہہ گیا تھا. اچھا, کیچ اس کے اندر فرشتوں کے الفاظ ہی تھے جو داہنے مبارک سے اور یہاں پہ لکھے جاتے ہیں فرشتوں, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. اچھا, وہ سر میں یہ کہہ رہا تھا, کیچ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ تو خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہتے, نہ انہوں نے کرنی ہے ڈیل. اس طرح سے مجھے آگے مطلب پاکستان میں سیاست بندگلی میں آلریڈی پہنچ چکی ہوئی ہے, مجھ آگے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا. عدلیہ ایک تو یہ ہے ایک تو یہ ہے مایوسی نہیں, لیکن کوئی راستہ نکالنے کی جب غور کریں تو یہ ہے کہ یہ راستہ ایک دن میں نکلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات راستہ نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سیاست کو شیپ کرنے میں جہاں سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, وہیں پہ بہت سارے دیگر واقعات ہوتے ہیں جو اس سیاست کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چونکہ ہمیں ایسے موقع پہ ایک سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا, تو ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں پتا نا. لیکن پولیٹیکل پارٹی کے دراصل جو ان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے موو کرتی رہتی ہے اور آخر کار کسی ایک جگہ پہ جا کے بات پہنچ جاتی ہے. مطلب ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بظاہر ناممکن بات دکھائی دیتی ہے وہ تھوڑے عرصے بعد بالکل ممکن ہوتی ہے. تو بشرطے کہ آپ پرسیورنس کے ساتھ, استقلال کے ساتھ کوئی پارٹی. لیکن حبیب صاحب, اب پاکستانی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو آج سے پہلے ایسی سچویشن کبھی نہیں آئی کہ دونوں اطراف ڈٹی ہوئی ہوں. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ایک سائڈ
تھوڑا پیچھے ہٹ جاتی ہے, بات مان لیتی ہے, باہر چلے جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. ایسی سچویشن تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے پاکستان کی تاریخ کے جب یہ مشکل وقت گزر جائے گا تو پاکستان کی تاریخ کے بہترین لمحات ہی یہ ہوں گے جو اس وقت ہے, کہ ہم پاکستان کی سیاست کا فیصلہ پاکستان کے اندر رہ کے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر عمران خان بھی باہر چلے جاتے تو کہانی تو ختم تھی نا, پھر تو پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. یہ جو پاکستان کی سیاست میں جوہری تبدیلی لانے کی کوشش ہے, آپ کے خیال میں یہ کوئی آسان کام ہے؟ بالکل نہیں ہے, آسان کام. بالکل نہیں ہے. ری کیلیبریشن آف پاور اسٹرکچر کبھی بھی دنیا میں آسان نہیں ہوتا. یہی تو مسئلہ ہے یہ نا, دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. جو اس وقت پاورز دیٹ بی وہ تو پھر اسٹیٹس کو پہ مصر ہے نا, اور اس طرح سے کہ اس کے چکر میں سب کو چھوڑ جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں جو الیکشن میں جو کچھ کیا گیا وہ ملک کی محبت میں کیا گیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی محبت بعض اوقات, یہ ملک کی محبت کا بیانیہ بعض اوقات صرف اتنا ہوتا ہے کہ میڈیا اس میں مفاد ہے. جی وہ جنرل پرویز مشرف کہا کرتے تھے سب سے پہلے پاکستان, تو اس پہ قاضی حسین احمد نے کہا تھا یہ سب سے پہلے پاکستان نہیں, سب سے پہلے میں. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ عرصے بعد ہم سب نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف جب پاکستان کا نام لیتے تھے ان کا مطلب ان کی خود ذات مبارکہ ہوتی تھی. جی صحیح ہے. تو یہی ہوتا ہے, یہ تو پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ اسی نام پہ دھوکہ کیا گیا. ہاں ایک چیز ہے سر, اس میں ایکسٹراڈنری سچویشنز بن جایا کرتی ہیں. اچھا وہ ایسے بنا کرتی ہیں کہ اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے, آپ ان کو فورس بھی نہیں کر سکتے کئی دفعہ یوں کے معاملات. کیونکہ پاکستان میں جب یہ مسئلہ ریکیلیبریشن تو نہیں ہوئی پاور کی, لیکن جب جمہوریت دوبارہ کسی درجے میں بحال ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اچانک کچھ ایسا ایشو آیا اچانک. تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو کل کا جو کام ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جمود کا شکار جہاں پہ تھی بلکہ روکی گئی تھی, وہاں سے اس نے ایک قدم نہیں ایک چھلانگ آگے بڑھ گئی. اچھا جب جیل میں یہ علی مین گنڈا پور صاحب کی ڈیٹ ہے ایکچولی 14 اگست, جس کو انڈورس کیا عمران خان. پاکستان کے اندر آج کی تاریخ میں کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں 4 جگہ اکٹھا احتجاج کر سکے. کوئی ایک جماعت نہیں ہے. ہاں نہیں بالکل احتجاج کیا, ووٹ نہیں ملتے. یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ پنجاب میں مل کے ایک شادی ہال نہیں بھر سکتے اب اپنے کارکنوں کا. یہ تو سر اٹس این اوپن ریالٹی ہے, سب کو اٹس اوپن ریالٹی. تو بھائی اس کا تو جواب دیکھیں, یہ انہوں نے عمران خان نے اپنے لیے ہی نہیں راستہ کھولا, ان کے لیے بھی سیاست کا راستہ. چلے سر یہ آگے آئے نا ذرا, یہ بات انہیں سمجھ میں آئے تو اس چیز پہ آئے نہیں, ان کی تو بچت اس چیز کے اندر نا سیاست کی. وہ ڈرا اتنا دیتے ہیں. وہ ہارون رشید صاحب کا بڑا خوبصورت مجھے فکرہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑتا. مسئلہ یہ ہے عمران خان کا. یہ بات ٹھیک ہے کسی درجے میں. میں سر یہ بات کر رہا تھا جب تک ہرا نہ لے. نہیں یہ نہ سیاست کے اندر آپ کو بھاگنے کا راستہ سب کو دینا چاہیے. اچھا بالکل سیاست میں سب کے لیے راستہ رہنا چاہیے. وہ نان زیرو سم گیم جو ہوتی ہے نا وہ ڈینجرس ہوتی ہے. سوری زیرو سم گیم ڈینجرس ہوتی ہے. نان زیرو سم گیم ہونی چاہیے کہ سب کو یہ نہ ہو کہ آپ جیتیں گے تو میں لازم ہر آدمی کو جیتنا رہنے چاہیے سیاست. اچھا خیر سر, یہ جو ڈیٹ ہے 14 اگست کی علی مین گنڈا پور صاحب نے دی, اس کو انڈورس کیا عمران خان صاحب نے آج جیل میں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم انہوں نے جو آپریشن کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ علی امین کو آپریشن جس طرح بھی رکوانا چاہیے. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا نہیں رکوا سکتا تو استعفیٰ دے دے. ساتھ اس دفعہ انہوں نے کہا یہ ایک دور میں اے این پی نے حمایت کی تھی تو کیا ہوا اے این پی کا, دیکھا نا آپ نے وائپ آؤٹ ہو گئی. آج انہوں نے بات کی ہے. سو یہ دو چیزیں اپنی جگہ پہ کانٹرڈکٹری ہیں. ایک طرف وہ ان کے احتجاج کی تعریف کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ان کی انیبلٹی. کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ آپریشن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے لوگوں میں دیکھیے بددلی ہوگی. سادہ سی بات ہے کہ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس پہ آج تک ایک ہی آدمی کا موقف یکساں رہا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. فرام دا ڈے ون. ٹھیک. حالت یہاں تک پہنچی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو اپیرنس آن ٹی وی تھی 2008-9-10 میں 2007-8-9 میں ختم کر رہے تھے لوگ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان سے صرف یہ بات کہ جس طرح
ہم سبھی ٹی وی پہ کام کرتے رہے ہیں, جس طرح بات نہیں ہوتی کہ اچھا یار یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, جی جس طرح ہم پہلے سمجھاتے تھے ٹی وی پہ کہ عمران خان کا نام نہیں لینا پلیز, ذرا آپ بانی کہہ دیجیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ٹین لگ جائے گی, آواز نہیں آئے گی, وہ ہم سب سمجھاتے ہی رہے نا. تو اس طرح اس زمانے میں ہم سمجھاتے تھے کہ عمران خان صاحب جب کبھی آتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ جناب خان صاحب ایک آپ یہ مہربانی کرنے, یہ آپ نے نا اس کا نام نہیں لینا, یہ جو ڈرون اٹیکس ان پہ آپ نے بات نہیں کرنی. دیکھیے اب, اور یہ حکومت ہمیں کہتی تھی ان پہ بات نہیں کروانی. اچھا اب صورت حال یہ ہے کہ عمران خان واز دا ون جو اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے. دہشت گردی کے بارے میں ان کی ایک بالکل کلیتاً ایک مختلف رائے ہے, اور وہ رائے ہے مذاکرات کی. آپریشن کچھ کامیاب بھی ہوئے ہیں ویسے, جی کچھ مذاکرات کامیاب بھی ہوئے ابھی ریسنٹ. ہاں وہ باجوڑ والا جو جرگہ ہے, جی اچھا اس نے کچھ بات بھی کی ہے, آگے بڑھائی ہے. دیکھیے اپنے ملک میں آپریشن آخری آپشن ہوتا ہے. جی اپنے ملک میں اپنے گھر کے اندر فوجی آپریشن آخری آپشن ہوتا ہے, بلکہ یہ آپشن ہونا ہی نہیں وہ بھی چاہیے. اس صورت میں جب عوام بھی راضی ہو, آخری آپشن ہوتا ہے اور مختصر ترین آپشن ہوتا اور ہے, عوام کی حمایت کے ساتھ. اچھا, اور اس کا جو اختصار ہی اس کی طاقت ہے, اور اس کا نہ ہونے کا خوف ہی معاملات کو ٹھیک رکھتا ہے. جی اب پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کا صرف ایک علاج سمجھ لیا گیا. جی طاقت. اچھا, طاقت کا استعمال جہاں دہشت گرد کو ختم کرتا ہے, دہشت گردی کو ختم نہیں کرتا, ایسے ہی ہے, انتہا پسندی کو ختم نہیں کرتا. اس سے لیکن ٹی ٹی پی والوں کا کیا کریں نا, جو وہاں سے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. عامر رانا صاحب نے ایک بہت ہی زبردست آرٹیکل لکھا ہے میرے خیال میں, کہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کو جتنے بھی لوگ اس چیز سے نبرد آزما ہیں انہیں وہ پڑھنا چاہیے, جو ان کی وجہ سے رائے لی جاتی ہے ان حلقوں میں. جی جی بالکل. عامر رانا صاحب نے کلیئر ایک بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دہشت گردی ختم ہوئی ہے وہاں لوگوں کے تعاون اور مرضی سے ختم ہوئی. جی صحیح کہا. جب, اور لوگوں کا تعاون اور مرضی کیسے ملتی ہے, وہ آپ کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے ملتی ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ یہ جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کی بات آتی ہے. جب پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر مجھے تو بہت بری لگتی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی منظور نہیں. لیکن جہاں پہ اب آ کے سوال تو اصل یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ کے ٹانک میں, باجوڑ میں, بنو میں یہ آ کیسے گئے ہیں یار. ابھی تو ہم نے باڑ لگائی تھی, اس کے نیچے سے آ گئے, اوپر سے آ گئے. ایک تو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنے خطے کو سمجھنے کی بجائے ہم نے کسی بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حل کر کے ہم سوچتے ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی مسئلہ ہے نا یہ حل ہو جائے گا, کہ یہ اکبر کو چپ کروا دو, عظما کو چپ کروا دو, حبیب اکرم کو چپ کروا دو تو مسائل سارے حل ہو جائیں. اور اس سے مزید مسائل جنم لے رہے ہیں. اب مسئلہ یہی تو ہے کہ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی. ہاں صحیح بات ہے. اچھا حبیب صاحب آپ ذرا کوئکلی ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب کو اچانک کیوں خیال آیا؟ اچانک تو نہیں آیا, ویسے مجھے سمجھ نہیں ویسے یہ معاملہ تو پہلے بھی اٹھا تھا. ابھی جنوری میں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے جو بریفنگ دی ہے اس میں بتایا گیا کہ 22,000 سے زائد بیوروکریٹس ایسے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے. جی بالکل. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں. تو خواجہ آصف کو کیوں یکایک یہ سوجھا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی اور یہ معاملہ اٹھایا؟ کچھ اچھا, ویسے خواجہ آصف صاحب کو پچھلے کچھ دنوں سے کچھ باتیں عجیب سی سوجنے لگتی ہیں. انہوں نے اور حکومت میں ہوتے ہوئے وہ ایسے پوائنٹ آؤٹ ایک تو یہ کہ انہیں تو لسٹیں فراہم کرنی چاہیے کہ اہم لوگ یہ ہیں, اور پھر انہیں چاہیے کہ وہ کہیں کہ جناب فوری طور پہ ان لوگوں کو تو او ایس ڈی بنا دیں, کم از کم اس طرح کا کوئی کام کر لیں. انتظامی طور پہ وہ ذمہ دار ہے, کابینہ کا حصہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ جو عجیب و غریب بات میں کر رہا ہوں نا, عجیب و غریب, وہ اس میں ذمہ داری کم اور کچھ اور چیز زیادہ جھلکتی ہے. انہوں نے ایک, میں نے دیکھا ٹویٹر پہ, انہوں نے ایک کوئی نوجوان ہے جو ناچ رہا ہے تو اس کے اوپر بڑا عجیب و غریب کمنٹ کیا ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کا اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اچھا, اس کا کمنٹ جو ایسا ہے, میں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ کو میری رائے کا پتہ ہے, میری رائے ان کے بارے میں قطعاً اچھی نہیں, کیونکہ خواجہ صاحب ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ الیکشن ہار چکے ہوئے.
اچھا لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے وزیر دفاع بھی ہیں جی لیکن چلیے, اور وہ زبان بھی ماشاءاللہ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ سننے والے جو ہیں وہ ان کی محبت میں تو مبتلا نہیں ہوتے. پھر جس طریقے سے انہوں نے وہ یہ جو گفتگو فرماتے, مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں شاید خود بھی کچھ پتہ نہیں, اپنی بے بسی کے اظہار نہیں کے سر، سوا بھی کچھ تقاضا نہیں. میں عرض کرتا ہوں سر, وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے خواجہ آصف صاحب نے, یہ چند سال پرانی بات ہے, انہوں نے کہا تھا اسلام آباد کلب کی زمین 5,000 روپے لیز پہ ہے. اچھا وہ اس کے پیچھے مسئلہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے بیوروکریسی کے ساتھ ایشوز تھے, اسلام آباد کلب کے اندر مسائل مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اٹھا کے وہ معاملہ, اور جائز اٹھایا تھا. ویسے یہ معاملہ بھی انہوں نے جائز اٹھایا, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے پنجاب میں بیوروکریسی کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ چیف سیکرٹری. پولیس کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ آئی جی. کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ محسن نقوی نے. اتنی تو اوقات نہیں کہ ان کو بدل کے چینج کر لیں, اپنی مرضی کے لگا لیں. سیم از دا کیس وتھ سینٹر. اور اچھا وہاں پہ 100 کام سیاستدان بیوروکریٹ سے پڑتے ہیں. اس حکومت کو تو بالکل نہیں کہنا چاہیے جن کی اپنی پراپرٹیز دنیا کے دوسرے ملکوں میں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو یہ بات, بینکرپٹ ہو گئے ہیں سر. سنا خواجہ آصف صاحب کے پاس بھی ایک دوسرے ملک کی نوکری رہی ہے, خواجہ آصف اور صاحب اس دوران میں یہاں پہ یہ سیاست وہ اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو بیوروکریٹس کا بچہ کچا کھاتے اچھا ہیں. دوسری بات ہے کہ اور یہ بھی کہا چبلے مارتے ہیں سیاستدان. اب اس میں مطلب اچھا ویسے اس میرا عجیب سی بات ہے. مجھے کسی نے کہا, انہوں نے کہا شاید آڈ آورس میں ہی بات کی. نہیں آڈ آورس نہیں ہے سر. وہ ہوا یہ ہے کہ فرسٹریشن جن لوگوں پہ نکلنی تھی نا, وہ وہاں پہ وہ نکل نہیں سکی. اب انہوں نے کہیں وینٹ آؤٹ کرنی تھی, وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی, اور اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی, پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم میں رٹ لگائی کر لیں وہاں پہ. اب تو سارا کچھ ہی آپ کے پاس ہے. وہ جو نہیں بھی تھا وہ بھی سپریم کورٹ بھی سپریم نہیں رہی. یہ کوئی بتایا کہ اس میں بیوروکریٹس تو چلے ہو گئے, اور وہ یہ بات ان کی جنون ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. بیوروکریٹس کی جو حرکتیں, آپ مجھے ایک سیکشن افسر کے کمرے میں گھس کے دکھائیں, یہ آپ کے جو کیا ہیں سول سرونٹس, سیکرٹری تو بہت دور کی بات ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ دیگر اشرافیہ کون ہے سر؟ وہ کون نے؟ اچھا دیگر ایک بات بیوروکریٹس اور دیگر اشرافیہ, مجھے بتائے کہ دیگر اشرافیہ کا نام اگر وزیر دفاع نہیں لے سکا تو میں لے لوں. حبیب صاحب لے سکیں گے. چلیں کیا مجال ہے کہ آپ حبیب صاحب ہو سکتا ہے اپنی بات کر رہے ہو نا, وہ دیگر اشرافیہ چلیں تو صحیح نا. چلیں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. حبیب صاحب یہ ویسے بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیا پاکستان سے جو بزنس مین ہیں موسٹلی جو بڑے بزنس مین ہیں, ان سب نے اپنی جیب میں دوسرا پاسپورٹ ڈال لیا. سر ملک ریاض ہی لے لیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو کچھ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جی, اچھا اس کے بعد کو لوگ, میں نے ایک صاحب کو کہا, مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس وقت فلاں ملک میں ہے, میں نے ان سے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آ کے بتاتا ہوں. میں نے کہا, میں نے فوری طور پہ ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پہ کوئی سیٹنگ تو نہیں کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, میں آ کے بتاتا ہوں. اچھا انہوں نے آ کے مجھے بتایا, انہوں نے کہا بھائی آپ کا اندازہ بالکل درست تھا, میں وہاں سیٹنگ کرنے ہی کیا تھا, کیونکہ یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگلے دن مجھے ایک بزنس مین, بڑے اچھے بزنس مین, پاکستان کے ایک بہت بڑا برانڈ ہے اس پہ ہونا, وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بیوروکریسی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے کروڑوں کی پراپرٹی پہ ایک آ جاتا ہے, کوئی بھی شخص اٹھا کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک نہیں. اچھا, اور اس کے بعد وہ باقاعدہ بے عزت کرتا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا, پھر ایک صاحب اور بتا رہے تھے مجھے کہ ان کے یہاں پہ کافی بزنس مین تھا, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, ان کے پیٹرول پمپ اور ان کا دیگر چیزیں جو کچھ جب اس کے اوپر آیا عذاب, تو انہوں نے اپنے بہن بھائی جو باہر رہتے تھے ان کے آگے کہا, ریکویسٹ کی کہ بھائیو بہنوں یہ اپنے نام لگوا لو, میں پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں رکھنا چاہتا, اور تم مہربانی کرنا میرا خرچہ اٹھاتے رہنا. پاکستان میں جب کاروبار کو آپ نے, پاکستان میں سیاست کے بھینٹ آپ نے کاروبار کو چڑھا دیا ہے تو یہ اس کا انجام ہے. ہر کوئی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر ہی رکھے. اور ملک ریاض صاحب اس کی ایک کلاسیکل ایگزامپل. ملک ریاض صاحب کا جرم ہوگا, ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. Nobody is saying کہ قانون کے خلاف کچھ نہیں ہو, کچھ ہونا چاہیے. اچھا لیکن مجھے ایک بات سمجھ, لیکن آپ ذرا تصور کریں, آج تک وہ شہنشاہ تھے, جی ٹھیک ہے, اب یکا یک وہ مجرم کیسے ہو گئے؟ اب
یہ آپ سمجھیے کہ پاکستان میں آج اگر آپ کسی پرائیویٹ سوسائٹی میں کسی اچھے گھر میں رہتے ہیں تو اور پرائیویٹ سوسائٹی میں آپ کو ساری سہولتیں ملتی ہیں تو اس کا سہرا ملک ریاض کے سر بنتا ہے. بالکل ہے. ملک ریاض از دا ون پرسن جس نے پاکستان کے اندر ہاؤزنگ میں اتنی بڑی چینج کی کہ آج پاکستان کی ہاؤزنگ ایسی دنیا کی بہترین جو پیسے والی ہاؤس ماڈرن ہاؤس وہ ماڈرن ہاؤس ایون ڈی ایچ اے لرن فرام بحریہ ٹاؤن. ڈی ایچ اے تک ڈی ایچ اے حالانکہ خود تھا لیکن بحریہ ٹاؤن نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے باقی سب نے اس کو فالو کیا. اچھا بھائی بحریہ ٹاؤن اچھا تھا برا تھا, پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا زندگی بھر کا سرمایہ اس میں لگا ہوا. صرف امیر لوگ نہیں ہیں اس میں, صرف امیر لوگ نہیں. صاحب لوگ بہت پریشان ہیں. اب لوگوں کا کیا بنے گا, اس سے لوگ پریشان. یہاں پر پریشانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب ملک ریاض صاحب نے تو اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں تو مطلب میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کروں گا. سر اس سے پہلے لیکن اب یہ تو ابھی والا میں آپ کو جو قانون کے حوالے سے عرض کروں نا, قانون کے حوالے سے میں بالکل یہ مانتا کہ یہ سارے معاملات جو ہے صرف قانونی ہیں, اول قانونی ہی ہونے چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک اشتہار اخبار میں شائع ہوا تھا کہ ملک ریاض کے دبئی کے پروجیکٹ میں اگر کسی نے انویسٹ کیا جی تو خود ذمہ دار ہوگا, وہ خود ذمہ دار ہوگا. نیب کی طرف سے تھا, نیب کی طرف سے. یہ اشتہار جب آپ پاکستان میں شائع کروائیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جب آپ نے یہ اس طرح کی گفتگو, یہاں پہ اشتہار تھا یا کیا چیز تھی؟ نہیں اخبار میں اشتہار سر. ہاں اچھا. اور اس نے ملک ریاض صاحب خود بھی ٹویٹ کر چکے ہیں کہ میں گواہی نہیں دوں گا. ہاں, اور وہ خود کہہ چکے ہیں میں گواہی نہیں دوں, کسی کے خلاف میں گواہی نہیں دوں گا, مطلب اشارہ عمران خان کا. معاملہ تو سیاسی ہو گیا نا. پھر یہ قانونی تو نہ رہا. جب آپ نے سیاست اور کاروبار کو اس طرح جوڑ دیا تو اس کا انجام تو ہوگا. مطلب ملک ریاض دیکھیں, جو ملک ریاض کا حال دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں کیوں انویسٹ کریں گے؟ بعض لوگوں کو حیثیت ہوتی ہے اپنی انڈسٹری میں, شاید ان سے بڑے لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی انڈسٹری میں ان کی حیثیت آئیکن جیسی. جی ملک ریاض واز دا اینڈ از, اب تو واز ہی کہنا چاہیے, وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے آئیکن تھے اور وہ وہاں پر بھی ریئل اسٹیٹ کے آئیکن بنتے چلے جاتے. جی پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین ہیں, میں اب ان کے بارے میں کیا عرض کروں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں اور رو رو کے دے رہے ہیں. مطلب یہ کوئی بات چھوٹی ہے؟ یہ تو بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا. جب آپ بیوروکریٹس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس جس نے ملک چلانا ہے اس کا بھروسہ ملکی نظام کے اندر نہیں ہے تو باقیوں کا. یہ تو آپ بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا حبیب صاحب. میں اخبار میں خبر پڑھی تھی 2-4 دن پہلے کہ پہلے 6 ماہ میں 3.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں. تو ایک عام پاکستانی بھی اگر کوشش کر رہا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں, جو تھوڑا بہت میں نے کچھ کمایا ہے وہ یہاں نہ لگاؤں, باہر جا کے لگا لوں. سچویشن تو ایسی ہے. آپ اب پر بات کر رہے تھے, میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ویسے یہ والا معاملہ کل سے حکومتی وزراء نے اس کو جوڑا ہوا ہے نا, وہ فراگوگی سے ہیرے لیے تھے, انہوں نے اس سے ہیرے لیے اور فلانا کیا ڈمکا کیا جو بھی تھا. آپ کو یاد ہے یہ سب معاملہ کیا آیا تھا جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اور عمران خان صاحب کے گورنمنٹ کے خلاف ایک کیس بنایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو ٹرانسفرز کے پیسے لیتے ہیں. ایک افسر نہیں انہوں نے پکڑ کے اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی. سو مچ سو کہ خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جس افسر کا ذکر کیا وہ ٹی کے جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھا عثمان بزدار کا, اس کے خلاف تک کارروائی نہیں کی. وہ ہی واز ان پاکستان تھرو آل اینڈ آل. اس کو ان کو پتا تھا کہ بیوروکریٹس جو ہے نا ان کے خلاف ہم نے کچھ کیا تو پھر ہم اسموتھ سیلنگ ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہوگی. اس فقیر نے اس زمانے میں کالم لکھا تھا تک نہیں, مطلب انہوں نے اس کی کیا اس پہ بندہ باتیں کرنے جو گئے ہیں. اسی معاملے کے اوپر آج یہ عطا تارڑ صاحب آ کے بتا رہے تھے کہ وہ جناب اسپتال سے دستاویزات پکڑی, انلیگل مینز سے اربوں روپیہ باہر منتقل کیا جا رہا تھا. پہلے تو کوئی یہ پوچھے ان سے کہ منتقل کیا کیوں جا رہا تھا باہر. سوال تو یہ ہے نا that you are targeting a business, you are targeting a person. وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, لوگ حکومت تو نہیں لے جانے دے گی نا, آپ تو ایل سی نہیں کھل رہی تھی. دیکھیں انلیگلی طرح کے مینس انلیگلی تو پیسہ جانا جرم ہے. دیکھیے ہنڈی حوالہ کرنا جرم ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. اچھا یہاں پر سوال دوسرا پیدا ہو رہا ہے
کیا لوگ نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود؟ دیکھیے وہ اس میں کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب کیا صرف اپنی بزنس کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے عطاب میں ہے یا کسی اور وجہ سے؟ وہ بات ہم نے پہلے بھی کر لی کہ کس وجہ سے. سمپل سی بات ہے. ہاں بس سمپل سی بات ہے. اچھا یہ وہی ملک ریاض صاحب ہے جو جناب نواز شریف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیام رسانی کرتے رہے. جی یہ وہی ملک ریاض صاحب ہے دوستی جو آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست رہے. جی پاکستان کے پاور سٹرکچر میں ان کا بڑا حصہ رہا ہے، جن کا کبھی نام بھی نہیں لیا جاتا تھا. آپ پاکستان کے میڈیا پر ان کا بڑا اثر رہا ہے. جی اور پاکستان کے میڈیا پر جن لوگوں پر ان کا اثر نہیں رہا، جس کا نام کبھی نہیں آیا ان کے ساتھ، یہ آپ کا فقیر بھائی. آج ویسے میں نے سب لوگوں کا پڑھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جن پر اثر. اچھا وہ تو ویسے ہی ہے نا، وہ تو میں اس کو سچ یا جھوٹ نہیں، میرا نام نہ کبھی سچا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، جھوٹ اس لیے کہ کبھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے. تو حالت کبھی بیریا ٹاؤن میں نہیں کبھی بیریا ٹاؤن دوستوں سے ایک دو لوگوں سے ضرور ملنے گیا ہوں. میں نے عذرائے مذاق پوچھا. تو لیکن اب آپ تصور کریں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکستان کا جو بزنس ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے. آپ نے یہ تفتیش کرنی ہے، ضرور کریں. کوئی بھی کام ہے انلیگل اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ بزنس کے بارے میں اتنی بڑی تحقیق اور تفتیش کھول لیتے ہیں کہ بزنس مین کو بھاگنا پڑ جائے اور اس کے بعد لاکھوں لوگ جن کی انویسٹمنٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، تو دس از ویری ڈینجرس. اس پہ اپنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر لے جو دنیا کرتی ہے. ابھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے حبیب صاحب، وہ کون سا کوئی ضابطے اور قاعدے اور طریقوں کے مطابق ہو رہا ہے جو اس معاملے میں قاعدے اور طریقے ہوں گے؟ اکبر آپ بات کر رہے تھے سی سی ڈی والے معاملے کی کہ وہ پولیس مقابلے رک گئے ہیں اور وہ بندے مار رہے تھے نا. آپ کو پتہ ہی ہے، روز خبریں آ رہی تھیں اور ایک ہی سٹوری آتی تھی ان میں کہ ہم اسے نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، ان کی گولیوں سے یہ مر گیا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. جس پہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی پوچھا، وہ ہوا یہ کہ ایک دو معاملات میں ہائی کورٹ میں کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا ایک خاتون نے کہا میرا خامد جو ہے اس کو کچھ ہونا چاہیے، پھر بھی وہ 4 لاکھ پیسے مانگے تھے اس خاتون سے کہ بندہ واپس کر دیں گے آپ کو مبینہ طور پر 4 لاکھ، وہ نہیں دے سکے پیسے. اچھا ہوا اس کے بعد یہ کہ اب اس معاملے میں پڑ گئی ایف آئی اے. اچھا ایف آئی اے نے انکوائریز کھولنی مختلف افسران کی. سی سی ڈی جو ہے وہ اب پنجاب گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے ہمیں لیگل کور دیں، نمبر 1. نمبر 2 وہ ساتھ کہہ رہے ہیں جی فورس کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، بندے نہیں صحیح مارے جا رہے. یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جو سی سی ڈی کو ہیڈ کرتے ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی جگہ پہ چلی. انہوں نے کہا کہ ایک عورت 10 تولے سونا پہن کے گھر سے باہر نکلے گی رات کو اور واپس بھی 10 تولے پہن کے آئے گی، میں اس بندے کو چھوڑوں گا نہیں جو اس اور کسی، اور یہ ہونا بھی یوں چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انصاف اس دن سے بند کیوں ہو گیا جس دن سے ایف آئی اے نے اس پر نوٹسز لینا شروع کی ہیں؟ اب ایف آئی اے کس کے انڈر ہے اور سی سی ڈی کس کے انڈر ہے؟ تو ایک انٹرسٹنگ صورتحال یہاں پہ بھی گرو ہو رہی ہے. محسن نقوی اینڈ مریم نواز. اچھا ایک جاتے جاتے حبیب صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب نے بھارت پہ 25% مزید ٹیرف عائد کر دیا ہے، یہ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اب جو مجموعی ٹیرف ہے وہ 50% ہو گیا ہے. تو کیا بنے گا؟ دیکھیے بھارت کا تو جو بھی بنے، لیکن جس طرح بھارت کا پولیٹیکل سسٹم اس کو رسپونڈ کر رہا ہے وہ بڑا کمنڈیبل ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے کوئی سراسیمگی نہیں ہے، کوئی بے چینی کم از کم خبروں کی حد تک. وہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھول کے امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی یہ ایک چیز بہرحال وہاں پہ ایک وہاں کا سسٹم نے ایک رسپونڈ تو اپنا جو رسپانس ہے اس کو کافی آرٹیکولیٹ کیا ہے. لیکن جہاں تک ٹرمپ صاحب کا معاملہ ہے انڈیا پہ، انڈیا کو وہ بہت زیادہ نقصان شاید نہیں پہنچانا چاہتے پولیٹیکلی. وہ انڈیا سے وہ ٹرمپ ورسس مودی کا ایک مسئلہ بن گیا ہوا. ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان انڈیا میں ان کا کردار تھا مئی میں، اس کو انڈیا بھی تسلیم کرے. بھارت نے اس پہ مودی صاحب اگر اس وقت یہ تسلیم کر لیتے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، یعنی ان کو پولیٹیکلی کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن انہوں نے ایک غلط پوزیشن لے لی مودی نے. مودی صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی ایسا تو کوئی کچھ کام ہوا ہی نہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا
کہ نتیجہ اب چونکہ خلاف حقیقت بات کر رہے تھے مودی، نریندر مودی، وہ جو خلاف حقیقت بات کر رہے تھے، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجے میں وہ جھوٹ ہی بولا ہوا، انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے، وہ انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہوئے، حالانکہ وہ اس وقت کچھ بھی نہ ہوتا اور کہانی ختم ہو جاتی. تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پیچیدہ کر لی. خیر بڑی اچھی بات ہے، دوست کا دشمن، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ اپنا دوست. نہیں لیکن میں عظمیٰ صاحبہ سے آپ بہت خوش ہو رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں نا. میں تو اچھا نہیں میں جنرلی سوال پوچھ رہا تھا. ایک جنرلی ایک بات ہے، ہم پاکستانی ہیں، بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ایک خوشی تو کمی یہ تو ڈی این اے میں، یہ ڈی این اے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ بات کر رہا تھا، سوال یہاں پہ کرنے والا یہ ہے، آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر نے ابھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹرمپ صاحب کو نوبیل کے لیے نامزد کر دیا، یہاں پہ بلا کے آپ تمغے دے رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے مل ملا بھی آئے ہیں، اور مارکو روبیو سے پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، 19% ٹیرف لگ گیا ہے. عرض صرف اتنی ہے کہ ویتنام اور بنگلہ دیش آپ کے دو ڈائریکٹ رائیولز ہیں جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان پہ 20% ہے. آپ کی خصوصی دوستی اور لیٹنے کو فائدہ ہوا ہے. ہم بہت خوش ہیں، آپ کی پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے نہیں، پھر ویتنام اور بنگلہ دیش سے 25% زیادہ. پاکستان ویلیو ایڈڈ جو چیزیں ہیں، وہ پروڈکٹس ہیں، وہ ایکسپورٹ نہیں کرتا. انہیں 1% نے کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ وہ جو ویلیو ایڈیشن کر دیتے ہیں، وہ تو روپے کے دھاگے کو وہ تو 500 کا کپڑا بنا دیتے ہیں. مطلب میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. تو پاکستان تو 8 آنے کی روئی کو 12 آنے کا کپڑا بناتا ہے. سب ہم نا اصل میں رہتے ہیں خیالوں کی دنیا میں. ہم اسی پہ خوش ہیں کہ بھارت پہ 25% ٹیرف لگ گیا، ان بنگلہ دیش اور ویتنام پہ 20% لگ گیا، اور ہم پہ تو صرف 19% لگا. ہم اسی پہ خوش ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندہ گیا وہ کسی پیر صاحب کے ہاں، انہوں نے کہا پیر صاحب، ان کے مزار پہ اس نے دعا کی، انہوں نے کہا پیر صاحب جو کچھ میرے کول ہے اے میں اللہ کا شکر ہے، میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگنا، پر جیڑا میرے پڑوسی کول ہے نا وہ دیکھو واپس لے لو. تو ہمارا اس وقت یہی حال ہے. تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.